वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जो बहुत ख़बरों में रहा पिछली 2 दिन जो छुट्टियां रहीं, जहां सूबाई और ख़बरों में वो इसलिए रहा क्योंकि जो सूबाई काबीना है उसके 3 वज़रा को बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला महमूद खान साहब की जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो जब से शुरू हुई है इलेक्शंस के बाद से, तो उनकी कारकर्दगी और इंतज़ामी मसाइल के हवाले से उनकी हुकूमत के अंदर से ही बहुत सी आवाज़ें उठ रही थीं। इत्तलात आ रही थीं कि जो सीनियर वज़ीर हैं आतिफ खान साहब, उनके इख्तलाफात हैं वज़ीर आला के साथ, और फिर अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि जब से हालिया दिनों में तब्दीली हुई कैबिनेट के अंदर, जो सूबाई कैबिनेट थी, तो उसके बाद जो तनाव था वो बढ़ ही गया। और आतिफ खान साहब की तरफ से ये ऐलान भी मीडिया पे सामने आया कि वो ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस सारे मामले पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कब वज़ीर आज़म से मुलाकात करते और ये सारे इश्यूज़ डिस्कस करते, तो अचानक ये फैसला सामने आया कि जो वज़ीर आला है उन्होंने सीनियर वज़ीर आतिफ खान साहब, वज़ीर सेहत शहराम तारकई और वज़ीर रेवेन्यू शकील अहमद साहब को सूबाई कैबिनेट से बरतरफ कर दिया है। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी हो गया। ये जो इतना बड़ा फैसला किया गया और एकदम से फैसला किया गया, तो इसकी वजह जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जो थे उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन सामने आई कि ये तीनों जो शख्सियात थीं, ये वज़ीर आला और उनकी पॉलिसीज़ में जो अदम एतमाद है उसको वाज़े कर चुकी थी, और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी कर रहे थे, क्योंकि उनके जो इख्तलाफात थे या जो वो तनकीद थी वज़ीर आला पे, वो बहुत पब्लिकली अब हो रही थी, और इसलिए उनको हटा दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ ज़ई ने कहा कि ये जो 3 साबिक वज़रा हैं, इनके अलावा 6 MPs भी जो हैं उनको भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के लिए शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि ये जो कदम लिया गया, इतना ड्रास्टिक कदम, ये वज़ीर आज़म की वाज़े पॉलिसी है, और ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई वज़ीर आला से ताउन नहीं करेगा या पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उन अराकीन के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होगी जमात के अंदर, और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो पैगाम था ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं था, बल्कि ये आगे भी और भी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और बातें हो रही हैं, चाहे वो मरकज़ में हो या और सूबों के अंदर हो, इन सब के लिए एक पैगाम है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सलीम साफ़ी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, बट वील टॉक टू हिम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत में तब्दीलियाँ हुई पिछले 2 दिनों में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सलीम साफ़ी साहब। वेलकम टू द शो साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, हम तो पंजाब को देखते रहे और बुज़दार साहब के दिन गिन रहे थे, आपने सूबाई काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें 3 वज़ीर जो थे वो गायब कर दिए। क्या हुआ एकदम इतना गुस्सा इमरान खान साहब को? नहीं, देखिए गुस्सा तो हमें होना चाहिए। हमें क्यों होना चाहिए? हम गरीब सूबों के गरीब रिपोर्टर्स को कि देखें हमारे आप तो आजकल एक्सपर्ट बने हुए हैं, हर शो में आपकी जरूरत है। वो तो कोई ना कोई मुसीबत हमारी तरफ ज्यादा होती है, कभी मिलिटेंसी का होता है, कभी इस तरह की होती है। ये तब्दीली की लहर भी पहले उधर आ गई, तो तब्दीली हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से ही शुरू होती है। हमारी तरफ उसी तरह तवज्जो आती है ज्यादा, जिस तरह अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा तवज्जो है या इराक की तरफ ज्यादा तवज्जो है, और अल्लाह हर किसी को इस तवज्जो से महफूज रखे। दूसरी बात ये कि देखें, यही हम गिला कर रहे थे। हमारे पश्तो में कहते हैं कि जो गरीब मौज़िन होता है उसके अजान पे कोई रोज़ा अफ्तार नहीं करता। अब मैं तो 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों का पंजाब में बुज़दार साहब हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस है। ये तो आप कहते थे। अच्छा, मगर आपने तो बुज़दार प्लस को रख लिया और बाकियों को फारिग कर दिया। नहीं, तो आपके यहाँ भी तो बुज़दार अभी तक कायम है ना? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। हम तो देखिए, जो मेरे और आपके नजदीक डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, वो इस तब्दीली के दौर में क्वालिफिकेशन है। अच्छा, मसलन आप देखें कि बुज़दार साहब को जिस क्राइटेरिया पे वज़ीर आला बनाया गया, मसलन क्या बुज़दार साहब को इसलिए बनाया गया था कि वो पूरे पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट थे? नहीं। क्या इस बुनियाद पे कि वो सबसे ज़्यादा पुराने थे या पार्टी के साथ रफाकत? नहीं।
وجہ ایک تو یہ تھی کہ جو 2-3 بڑے نام تھے ان میں ایک دوسرے پہ وہ متفق نہیں ہو رہے تھے، اور دوسرا ایک بڑے گھر سے اس کی سفارش ہوئی تھی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ خیبر پختونخوا میں یہی تھا کہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پرویز خٹک تھے، وہ خود حق بھی ان کا اس لیے بنتا تھا کہ میں تو شاید الیکشن کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہوں، لیکن اگر ان کی بات ٹھیک ہے اور فیئر الیکشن ہوا تھا تو پرویز خٹک نے تو اپنی سیٹیں ڈبل کر دی، بالکل صحیح، کامیاب ترین وزیر اعلیٰ تھا پھر اس فارمولے پہ۔ خان صاحب ان کو کسی صورت نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور ان کے خلاف بہت پہلے سے اسی عاطف خان کو انہوں نے لانچ کیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، دوسرے اگر پارٹی سے مگر کیا عاطف خان صاحب کو کبھی انہوں نے کنسیڈر کیا تھا یا سوچا تھا کہ ان کو چیف منسٹر بھی بنائیں گے 2018 یہ ذہنی بیماری خان صاحب ہی نے لگوائی ہے کہ جب وہ ان کا تناؤ آ گیا پرویز خٹک کے ساتھ، تو ایک تو انہوں نے اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری لگا دیا، یہ اعظم خان صاحب جو ابھی پرنسپل سیکرٹری ہے، پرویز خٹک پہ چیک رکھنے کے لیے، اور دوسرا ان کے خلاف لانچ کیا عاطف خان اور شاہرام کو خان صاحب نے، اور ان کو یہ بتایا کہ میرے نیکسٹ وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے، اور وہ بھی لوگوں کو یہ بتاتے رہے۔ اور یہ جو رویہ ان کا اس وقت محمود خان کے ساتھ تھا، یہ اسی وقت سے ان کا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھا، اور یہ جو آپ تعریفوں کی ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دور کی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو جلانے کے لیے یا پیغام دینے کے لیے عمران خان صاحب ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ خان صاحب ادھر یہ ہوا کہ خان صاحب کسی صورت پرویز خٹک کو بنانا نہیں چاہ رہے تھے، اور پرویز خٹک صاحب آخر میں اس پہ آ گئے کہ آپ کسی کو بھی بنا دے لیکن عاطف خان نہیں۔ تو عاطف خان سے پرویز خٹک صاحب کی اتنی کیا پہلی بات یہ کہ وہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے، اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ اس کو 2 سال انہوں نے پرویز خٹک کو خان صاحب کے ایما پہ مسلسل چیلنج کیا تھا، وہ ان کے کیبنٹ ممبر تھے، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ قربت اور براہ راست رابطے کی وجہ سے پرویز خٹک کو کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اور دوسرا ایک سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے متبادل کے طور پر ان کو گروم کیا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے پرویز خٹک نے بھی پھر وہ شرط رکھی، یہی شرط اسد قیصر صاحب نے بھی رکھی، یہی شرط شاہ فرمان صاحب نے بھی رکھی، تو اسی میں محمود خان صاحب کی لاٹری نکل آئی کہ جب اس دفعہ 2/3 میجورٹی آئی تھی کے پی میں، تو اس وقت پریشر کیا تھا؟ خٹک صاحب کیا پریشر اتنا عمران خان صاحب پہ ڈال سکتے تھے کہ کہ ان کی بات ماننی بہت ضروری تھی خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں نا، مطلب کہ ابھی کی بات ہے، پہلے تو تھی ایک مائنورٹی حکومت، تو اس میں تو خٹک صاحب کو جیسے ہم ہمیشہ سنتے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر اس دفعہ تو 2/3 میجورٹی تھی، تو اگر پرویز خٹک صاحب ناراض بھی ہو جاتے تو خان صاحب کو کیا فرق پڑتا؟ خان صاحب نے اس وقت ان کو ناراض کر دیا نا۔ نہیں، بٹ آپ کہہ رہے نا کہ جب عاطف خان کے اوپر پرویز خٹک صاحب put his foot down and said کہ اس کو نہیں بنانا، تو کیا ضرورت تھی خان صاحب کو ان کی بات ماننے کے لیے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے شو آف سٹرینتھ کیا تھا، اچھا، میجارٹی ممبران کو، اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز خٹک صاحب نے ایک کھانا دیا تھا لوگوں کو، صحیح، تو ایک تو اس وقت پھر یہ تھا کہ صرف یہ نہیں، یہی بات اسد قیصر صاحب کی بھی تھی، وہ بھی تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے نا، صحیح، بالکل، یہی شاہ فرمان صاحب کا بھی تھا، تو جب ان سب کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اچھا ہم نہیں تو عاطف خان بھی نہیں، اس میں محمود خان صاحب کی لاٹری نکل آئی، اور محمود خان صاحب نہ پارٹی میں پرانے تھے، نہ ان کو کوئی زیادہ تجربہ تھا، ان کی بیسیکلی سفارش کی تھی مراد سعید صاحب نے، وہ مراد سعید کے ایم پی اے ہے، اور پارٹی میں بھی ان کے ذریعے آئے تھے۔ اب جب ادھر وہ آ گئے تو پھر ان سب کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کمزور وزیر اعلیٰ ہے تو خٹک صاحب کی اس دوران ادھر اپنی چلتی ہے، شاہ فرمان صاحب کی اپنی چلتی ہے، یہاں سے پرنسپل سیکرٹری کی اپنی چلتی ہے، اسد قیصر صاحب کی اپنی چلتی ہے، تو وہی مطلب کہ پنجاب والی صورتحال ہے، یہ ذاتی ہے۔ اچھا، پنجاب میں 3-4 پیرالل وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پہ 10 ہے، اگر ابھی آپ کہیں تو میں آپ کو گن کے وہ نہیں، آپ نے 5 نام تو گنوا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ محمود خان صاحب ان سے 1000 گنا زیادہ بے ضرر ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب یہ کیا ایک دم ہوا کہ عاطف خان صاحب کی شکایتیں تو پرانی ہیں، 1.5 سال پرانی ہیں، کوئی نئی تو نہیں، مگر پچھلے ہفتے میں کوئی بہت تیزی آئی، ان کی طرف سے بھی یہ آوازیں بہت آنا شروع ہوئیں کہ مسائل ہیں، ان کے بیان بھی چلے ٹی وی پہ کہ اس طرح نہیں چل سکتا، حکومت اچھی نہیں ہے، اس کو مطلب کہ انسٹیگیٹ کیسے ہوا، یا عاطف خان صاحب اور ان کی لابی کو کیا پرووکیشن تھی؟ اس وقت جب خان صاحب ان کو منا رہے تھے اور اس پہ آمادہ کر رہے تھے کہ وہ محمود خان کو مان لے، 2-2.5 سال سے خان صاحب نے ان کو یہی کہا تھا نا کہ آپ میرے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور یہ اس طرح کی ان کی تعریفیں بھی کی تھی،
پھر ان کی ایک ذاتی قربت بھی بن گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران اکثر شاہرام اور عاطف خان صاحب اسلام آباد میں دیکھے جاتے تھے اور خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے. تو خان صاحب نے ان کو یہ امپریشن دیا تھا اس وقت کہ آپ ابھی مان لے، جب یہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب ان لوگوں کو میں ذرا ایکوموڈیٹ کر لوں گا، ایم پی ایز ان کی گرفت سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو لے آؤں گا. اچھا، تو ایک تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ذہنی طور پر ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے بھی محمود خان کو وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کیا. وہ صرف وقت کا انتظار پھر جب وہ نہیں ہوا تو پھر وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہماری طرح تو وہ بھی دیکھ رہے تھے نا کہ محمود خان صاحب ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ چلو جب یہ ان کی ناکامی واضح ہو جائے گی تو پھر ہم خان صاحب کو اپنا وعدہ یاد دلا دیں گے تو وہ ان کو رخصت کر کے ہمیں لے آئیں گے. تو اس خوش فہمی میں، کیونکہ اب وہاں کی حکومت کی یعنی بدحالی جو ہے وہ تو اب اندھوں کو بھی نظر آنے لگی. پرویز خٹک اگر 6 مہینے میں نہیں کر سکا تو محمود خان 1.5 سال میں اس بی آر ٹی کو مکمل نہیں کر سکا. اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ بلین ٹری سونامی یہ اپنی جگہ پہ ایک دوسرا فراڈ ہے. پھر کوئی کام نہیں ہو رہا. اب اس روز مثلا انہوں نے خط لکھا فواد چودھری صاحب نے اور بزدار صاحب پہ یہ اعتراض کیا کہ ابھی تک وہ ڈیولپمنٹل فنڈ کے 6% صرف خرچ کر چکے ہیں. وہاں پہ مثلا جو معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق ہے، جو قبائلی اضلاع ہیں، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے اپنے بجٹ سے ان کے لیے کٹوتی کر کے ان کو دے دیے. وہ 85 بلین کی انہوں نے بجٹ میں ایلوکیشن کی تھی اور ابھی تک اس میں 1% بھی نہیں لگے ہیں. 1% بھی، مطلب کہ وہ ابھی تک تو ریلیز آپ نہیں دیکھیں ہوئے. اس لیے آپ قبائلی علاقوں میں یہ جو روزانہ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس ایک چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ بد انتظامی کی کیا حالت ہے. پھر یہ ان کے بھائی کی شکایات بھی آنے لگی اور ظاہری بات ہے جب کمزور وزیر اعلیٰ ہو تو جس کی جو مرضی ہے. تو عاطف خان صاحب اور شاہرام صاحب نے صرف یہی سوچا کہ وقت اچھا ہے، اب شکایت زیادہ ہو رہی ہے. ان کو کیا، ان کو تو ایک یہ تھا کہ جی معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے اچھا کہ اب شاید خان صاحب ہمارے وہ وعدہ پورا بھی کر لیں گے. ایک اپنا وعدہ ان کے ذہن میں تھا، دوسرا محمود خان صاحب کی یہ بدترین کارکردگی. اچھا اس دوران وہ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کو یہ چیزیں بتاتے رہے تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ان کو کبھی بھی شٹ اپ کال نہیں دیا تھا. عاطف خان صاحب اور شاہرام ابھی بھی تھے. یہ تھا کہ ڈیووس سے آنے کے بعد انہوں نے ان سے ملنا ہے تو وہ ماضی کی تعلق اور دوستی اور پھر یہ اس پہ تو انہوں نے پورا اپنا کیس بھی تیار کیا تھا، کرپشن کے الزامات کا بھی اور اپنا سٹرینتھ بھی اپنے ساتھ ایم پی ایز بھی. تو ان کا خیال تھا کہ ہم اس پورے گروپ کے ساتھ جب خان صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور ویسے بھی پنجاب میں بھی مشکلات ہیں اور وہاں پہ بھی مشکلات ہیں تو وہ ہمیں سن لیں گے. اس دوران ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کی پچھلے چند مہینوں کے یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن بہت سٹرینتھن ہو گئی ہے اور ان کی ریٹنگ بہت اوپر جا چکی ہے. بالکل صحیح. دوسری طرف مراد سعید صاحب کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہے. تیسری طرف پرنسپل سیکرٹری ان کو بھی اعظم خان صاحب، ان کو بھی محمود خان صاحب سوٹ کرتے ہیں، شاہ فرمان صاحب کو بھی وہ سوٹ کرتے ہیں. تو ان سب نے اس دوران عمران خان صاحب پہ دباؤ ڈالا کہ یہ کیا انہوں نے مصیبت کھڑی کی ہے اور پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو وہ میٹنگ کا انتظار کرتے رہ گئے اور پرسوں پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب نے ان سے ملاقات کی اور اسی میں انہوں نے فارغ کرنے کا وہ آرڈر دے دیا. تو بیسیکلی دیکھیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ محمود خان سے زیادہ پرویز خٹک کی کامیابی ہے. صحیح. اور یہ وہ دونوں بھی سمجھتے ہیں. صافی صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر تو لیا ہے جو بھی پیغام دینا تھا، مگر عاطف خان صاحب اور شاہرام تارکئی صاحب یہ ان کی بھی کیونکہ پاپولیرٹی بھی ہے، آئیڈینٹی بھی ایک ہے پارٹی کے اندر، تو یہ زیادہ دیر فیصلہ اس طرح چلے گا نہیں، اس کو ریورس کرنا پڑے گا کہیں وزیر اعظم نہیں. میرے خیال میں دیکھیں ایک تو ان کی جو پاپولیرٹی یا وہ جو کچھ تھا نا وہ عمران خان صاحب کی بنیاد پہ تھا. اچھا. اب ایک تو پی ٹی آئی کی بنیاد پہ تھا. مثلا نہ ان میں سے کوئی آفتاب شرپاو ہے کہ جن کا اس صوبے میں بڑے کوئی ڈیپ روٹس ہو، نہ ان میں سے کوئی اسفندیار ولی خان ہے. تو ان کی اپنی کنسٹیچوئنسیز میں بھی اتنی کوئی شاہرام کی تو ہے
یعنی شاہرام پیسے والا خاندان ہے، سگریٹ انڈسٹری ان کے پاس ہے، اور ان کے چچا بھی ہیں ان کے، وہ بھی پارلیمنٹ میں ہیں، اور پہلے وہ انڈیپینڈنٹ جیتتے رہے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد جب ان کی بات نہیں بنی مسلم لیگ نون کے ساتھ تو وہ پھر ادھر آ گئے۔ عاطف خان بھی یعنی پرانے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پہلے سے ان لوگوں سے پہلے آئے ہوئے ہیں، محمود خان صاحب وغیرہ سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے۔ وہ اگر اٹھے بھی تھے اور پی ٹی آئی کی تو وجہ اس سے لیے کہ عمران خان صاحب ان کی یہ تعریفیں کرتے تھے، ان کی اگر پارٹی میں چلتی بھی تھی نہ ان کے ساتھ پرویز خٹک کچھ کر سکتے تھے نہ ان کے، تو اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے لاڈلے ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب نے ان کو ڈس اون کر دیا تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو چند ایم پی ایز بھی ان کے ساتھ تھے وہ بھی بہت واپس کم تھے، نہیں، اب وہ واپس آ جائیں گے۔ تو صافی صاحب اس کا کوئی فال آؤٹ ہوگا یا ان لوگوں کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا ان کے پاس بھی کوئی اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ان کی پہچان ہے، یہیں رہیں گے تو پہچان رہے گی؟ دیکھیں فال آؤٹ تو ایک یہ ہوگا نا کہ کل تک تو صرف ہم جیسے لوگ چیختے چلاتے تھے کہ بھئی یہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کرپشن اسی طرح ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جب گھر کے بیدیوں نے اور اتنے اہم لوگوں نے گواہی دے دی تو ایک تو یہ جو بٹ اب وہ گواہی دیتے رہیں گے تو تبھی بات بنے گی نا۔ نہیں، گواہی تو دے دی ہے آلریڈی، خاموش ہو گئے، اب تو کوئی نہیں، اب تو خاموش ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچ بچاؤ کوئی ہو جائے۔ اب دیکھیں ادھر بھی ایک سوال ہے نا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے پارٹی میں گروپ بندی کی ہے اور اس بنیاد پہ آپ وزارت سے فارغ کر رہے ہیں، تو آپ ایم پی اے شپ سے کیوں نہیں فارغ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بھی ہے، تو اب یہ بھی کہ وہ ایم پی اے رہتے ہیں، اگر رہتے ہیں تو پھر ان میں بچ بچاؤ ہو جاتا ہے یا کہ نہیں، وہ بھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں کوئی اپنا۔ لیکن حکومت کو ادھر کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو واضح اکثریت ہے ان کے پاس، 2/3 میں، دوسرا عمران خان صاحب پہلے بھی محمود خان صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دے چکے تھے اور اب ایک دوبارہ انہوں نے کر دیا کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کو اگر ان کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو محمود خان صاحب کی حکومت کو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ وہی ہے جو ان کی حکومت سے صوبے کو ہے، تو وہ خطرہ اسی طرح رہے گا کیونکہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ وہ بطور مؤثر وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، نہ وہ گروپ بندی ختم ہو سکتی ہے، نہ وہ جو پیرلل کچھ لوگ بطور ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ایکٹ کر رہے ہیں نہ وہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کی بیکنگ وہ عثمان بزدار صاحب کو یا بزدار پلس کو ان کی حکومت کو بچانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن ان کی صلاحیتوں میں تو اضافہ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح، اور جیسے صافی صاحب آپ نے کہا کہ صوبے کو خطرہ ہے، اور صوبے کو اگر خطرہ ہوگا تو ایونچولی پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس صوبے میں اس کو بھی خطرہ پڑے گا۔ از دیر اینی چانس کہ پرویز خٹک صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ان کی مطلب کہ سٹینڈنگ بڑھ گئی ہے تو ان کو واپس بھیج دیں صوبے میں صوبہ چلانے کے لیے؟ مجھے اس کا چانس اس لیے نہیں بنتا نا کہ اب انہوں نے تو پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی اور اس کی جگہ اس کے بھائی آ گیا، وہ مرکز میں آ گئے ہیں، تو مرکز میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ادھر بھی کوئی اس طرح کے انتظامات کیے جائیں کہ چیف سیکرٹری اور ان کو مکمل اختیارات دے دیے جائے اور اس میں پرویز خٹک کی آفیشل سے، یعنی ابھی تک تو پرویز خٹک اپنی وہ ماضی کی وجہ سے، وہ پولیٹیکل حیثیت کی وجہ سے ادھر ان کی بات چلتی ہے، لیکن پورے صوبے کی گورننس کو تو وہ اسی طرح کے رسپانسیبل نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ اصل میں ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک ابھی میں نے آپ کو قبائلی اضلاع کی مثال دی، بالکل صحیح۔ آج میرے پاس نارتھ وزیرستان کے میران شاہ بازار کے وہ دکاندار آئے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی ساری وہ ڈیمالش ہو گئی تھی، ان کی اس کی کمیٹی بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھیڑا غرق ہو گیا، ایک وزیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں وفاقی وزیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، ادھر سے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں انہوں نے 29 کو ریکنسٹرکشن نہیں ابھی ہوئی، 29 کو وہ لوگ دھرنا دینے آ رہے ہیں پشاور میں، اور نہ وہ وزیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ تو ایک یہ چیز آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر پرویز خٹک نے غلطی کی تھی تو اگر 6 مہینے میں وہ نہیں بنا سکے، 1.5 مہینے میں انہوں نے بی آر ڈی کا کیا کر دیا۔ آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر کی حالت دیکھیں، اور اتنی خطرناک حال کہ وزراء تو نہیں، صرف
وہاں پہ بیوروکریسی بھی 2-3 جگہوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور 2-3 گروپوں میں تقسیم نظر آتی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم چلیں گے پنجاب اور وہاں بات کریں گے جو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر لاہور جا کے کہا کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کا. خیبر پختونخوا تو ہم نے ذکر کر دیا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو تھی مگر تبدیلی آ گئی. مگر پنجاب میں تبدیلی ایکسپیکٹڈ تھی، جہاں بہت بات ہوتی ہے کہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. پنجاب کی گورننس جو ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح چلنی چاہیے، اور بہت آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مگر جہاں وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں 3 صوبائی وزراء کو اس لیے برطرف کر دیا کیونکہ وہ محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، ان کے خلاف متحرک ہو رہے تھے، تو دوسری طرف پنجاب میں ابھی تک وزیر اعظم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی تبدیل کیا جائے گا. گزشتہ روز لاہور کے انہوں نے دورہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اور دیگر MP سے ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد میڈیا پہ یہ اطلاعات آئیں کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جتنا بھی سیاسی دباؤ ہے یا انتظامی دباؤ ہے اس کے باوجود ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہ عہدے سے نہیں ہٹیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں چیف منسٹر کے خلاف یا ان کو ہٹانے کی بات جو کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، مگر وہ عثمان بزدار کی جگہ اگر کوئی اور وزیر اعلیٰ لے بھی آئے تو وہ بھی 20 دن بھی نہیں چلے گا. عثمان بزدار صاحب کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنا جس کو کہتے ہیں کہ سٹیمپ آف اپروول تو ہے جو ہے اس کو پبلک کر دیا ہے، اور اعلان کہہ دیا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. اس سب ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو نظامی صاحب. نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا جو سخت پیغام دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مافیاز ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سازش کون کر رہا ہے عثمان بزدار صاحب کے خلاف، تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ لیکن یہ مافیا تو ان کا تکیہ کلام ہے. کئی قسم کے مافیاز ہیں جو ان کو روز وہ کنٹرائیو کرتے ہیں. مثلاً کوئی گندم والا مافیا ہے، کوئی کرپشن کا مافیا ہے، کوئی کئی ہیں اور جن کا وہ ذکر ہم بھی اسی میں آتے ہیں سر. جی میڈیا کا مافیا ہے. جی تو اب یہ جو مافیا یہ تو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر کا ہی مافیا ہو سکتا ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہوں، یا ان کے جو اتحادی ہیں تو وہی بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال ذرا KP سے مختلف ہے. یہاں وہ جو لوگ اگر کوئی سازش کر رہے ہیں تو ان کو سیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میجورٹی اتنی نہیں ہے ان کی، کولیشن پارٹنر کے بغیر چل نہیں سکتے یہ. باقی یہ جو ان کے معاملات ہیں بزدار صاحب کے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے وزیر جو ہیں فواد چودھری جو ہیں انہوں نے اعلان بغاوت کیا، انہوں نے تو خط لکھ دیا، کیبنٹ میں بھی شور ڈالا، تو کل وہ میٹنگ میں بھی نہیں آئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ بزدار صاحب جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، اور پنجاب جو ہے یہ ایسا صوبہ ہے کہ اگر یہاں ہم نے ڈلیور نہ کیا تو PTI کیا اگلے الیکشن میں منہ دکھائے گی. پھر ان کے جو ہواری ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی جو حالات ہیں اس کے اندر ہم اپنے ووٹروں کو کیا کہیں گے. لیکن اس میں بھی دو چیزیں جو ہیں وہ ضرور مد نظر رکھنے چاہیے کہ جو PTI کی خراب گورننس اور اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ تو ساری پاکستان میں ہے. صحیح. اس کے لیے بزدار صاحب کو ذمہ دار کرانا شاید تھوڑا سا انفیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو واقعی ریپلیس کرنا خان صاحب کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ سر یہی سوال if I may interrupt you here پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا زیادہ پریشر ہے، آپ نے خود کہا جیسے پارٹی کے اندر سے آوازیں ہیں باہر سے،
وزیر اعظم صاحب کے لیے کیا سچ مچ مطلب کہ کوئی ان کو بزدار صاحب کے لیے ریپلیسمنٹ نظر نہیں آتی؟ تھیوریٹکلی ہی کوئی آدمی نہیں ہے اور پی ٹی آئی میں جو چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً جو چودھری برادران ہیں ان کی سپورٹ سے اتنی کمنٹ چل رہی ہے، کولیشن پارٹنر ہے، ان کو ایسا چاہیے جو کمزور ہو اور ان کی ریٹ کو چیلنج نہ کر سکے، اور سیاسی طور پہ وہ اگر میں کہوں کہ نان انٹیٹی کا لفظ یوز کرتا، نو آموز ہو، جس طرح انہوں نے ہمایوں اختر صاحب پرائم منسٹر بنا رہے تھے مشرف کے ہوتے ہوئے، تو چودھری برادران نے ان کی سخت مخالفت کی اور ان کو نہیں بننے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پنجاب سے کوئی نہ آئے، اور اگر آئے تو شوکت عزیز سے آئے تو ٹھیک ہے۔ وہی صورتحال یہاں پہ ہے، لیکن اگر وہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں تو پھر کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ لے کے وہ وزار صاحب کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اور یہ اور بھی بہت ساری قوتیں کہتی ہیں کہ جی وزار صاحب کو ریپلیس کرنا چاہیے، کو پارٹی کے اندر ہیں، کو پارٹی کے بیکرز ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ خاصی ان کے لیے چیلنج ہے کہ وزار صاحب کس طرح ڈیلیور کر پائیں گے۔ اور نظامی صاحب جو یہ تبدیلی کی اب عمران خان صاحب کہ انہوں نے بیوروکریسی میں چینجز کیے، اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ اب چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا چیف منسٹر کو۔ آپ کے خیال میں یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر سکے گی؟ یہ ارینجمنٹ شروع میں تو یہ ارینجمنٹ تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہم صوبہ چلائیں گے، پنجاب کو چلائیں گے وفاق سے۔ یہ ذرا مشکل ہے عملی طور پہ، اور لیکن یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ 5ویں آئی جی ہیں پنجاب میں، اور تیسرے چیف سیکرٹری ہیں، تو پنجاب میں کوئی ان کی جو ٹھیک طریقے سے کوئی گورننس کی کوئی ٹیم بن نہیں پائی جس کے ذریعے کوئی ڈلیوری ہو۔ تو پھر وزار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ذات تھی جی وہ تو بہت لارجر دین لائف، جی اور بڑے کیا کہنا چاہیے کہ ان کا امپرنٹ بہت تھا، اور وہ بڑے ہائی پروفائل تھے۔ یہ اتنے ہی لو پروفائل ہے، میڈیا سے بھی نہیں ملتے، تو بڑا مشکل ہوگا یہ گاڑی چلنا جو ہے آگے۔ نظامی صاحب تو کیا آپ مطلب کہ اگر ویسے آپ سے ذاتی بالکل اوپینین آپ کا پوچھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب لاسٹ کریں گے، یا آپ بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں صوبے میں؟ فی الحال تو ان کو میرے خیال سے ریسپائٹ مل گئی، لیکن ان دا لانگ رن مشکل نظر آتا ہے مجھے کہ اس طرح لاسٹ کر پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے ہم سے بات کریں۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے زینب الرٹ بل کی جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے زینب الرٹ اینڈ ریکوری ایکٹ بل کا جو حال ہی میں قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے۔ جنوری 2018 میں کمسن بچی زینب قصور سے اغوا ہوئی، اور پھر زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور اسی کے نام پہ اس بل کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جو بل ہے اس کے مطابق کوئی بھی بچہ اگر اغوا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جنسی واقعہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور اس کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، تو پولیس کو 2 گھنٹے کے اندر اس پہ کارروائی کرنا لازم ہوگی، اور جو متعلقہ عدالت ہے اس کو 3 ماہ کے اندر جو مقدمہ ہے اس کی کارروائی مکمل کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں ایک ہیلپ لائن اور کیسز کی پیش رفت جاننے کے لیے ایک ایپ بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور ایک زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی بھی جو ہے اس بل کے ذریعے اسٹیبلش کی جائے گی۔ کیونکہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے اس لیے اس کا اطلاق تو صرف اسلام آباد تک ہوگا، مگر پنجاب حکومت نے بھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس بل کو اڈاپٹ کریں گے پورے صوبے کے لیے۔ اس ایشو پہ بات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد چیمہ صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر سپارک ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے جو بنا ہے، آپ کے خیال میں یہ کیا سچ مچ اس سے بہت فرق پڑے گا جو اتنے زیادہ کیسز بچوں کے اغوا کے یا زیادتی کے سامنے آتے ہیں، اور اب تو رپورٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پروبیبلی ہوتے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے؟ اچھا جی، ایک تو قانون جو ہے ابھی بنا نہیں ہے،
ابھی پروسیس میں ہے، کیونکہ ابھی نیشنل اسمبلی ہوا ہے تو دیکھیں سینٹ میں کیا ہوتا ہے اور ساری چیزیں. دوسرا اس قانون کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے کم از کم قانون سازی جو ہے اس کی طرف توجہ دی، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو ابیوز اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو اس ایشو پہ. لیکن یہ یاد رہے کہ جو سیکشل ابیوز ہے اور ادروائز قانون تو پہلے بھی موجود ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے. اسپیسیفکلی اگر اس سے آپ بل کی بات کریں تو ٹھیک ہے، ایک آپ نے کہا کہ وہ ایک اور اتھارٹی یا اس طرح سے ایک ادارہ ضرور بن جائے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی اس کو فردر کنسلٹیشن میں جانا چاہیے تھا اور امپروو ہو سکتی تھی. خاص طور پہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ قانون کہتا ہے کہ ایف آئی آر لازمی درج ہوگی اور پولیس آفیسر کو باؤنڈ کیا ہے، بلکہ سزا تجویز کی گئی ہے اس میں جی. اس کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں قانون تو پہلے سے موجود ہے. آلریڈی جو سیکشن 154 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پولیس اسٹیشن جائے گا تو اس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا پولیس کی طرف سے کہ آپ ایف آئی آر درج کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں پریکٹس ہے اور لوگ عدالت میں جا کے ریٹ پہلے دائر کرتے ہیں اور پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایون بچوں کے کیسز میں بھی. چلیں اس میں فردر تھوڑا سا اس پہ کیا، لیکن اگر آپ اگلے ہی دیکھیں جو اس کو سزا تجویز کرتا ہے پولیس کو، ساتھ اس میں یہ بھی ہے جو میں نے بل پڑھا ہے کہ اگر کوئی فالس انفارمیشن ہے، یعنی بچے کے اغوا کے آپ بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، تو پھر جو انفارمر ہے اس کو 6 مہینے کی سزا ہے. یعنی کہ جو رپورٹ کروائے گا اگر وہ بھی اس سزا ہو سکتی ہے. اس سے ڈسکریج ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ کوئی بچہ ایسے مسنگ ہے تو میں اس کی رپورٹ کر دوں ان گڈ فیتھ، بعد میں پتا چلے کہ بچہ مسنگ نہیں تھا، وہ کہیں چھپ گیا تھا یا ادھر ادھر تھا، کسی کے اور کے گھر چلا گیا تھا، دوسری جگہ چلا گیا ہوا تھا، تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے کہ پھر لاء نے بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 6 مہینے سزا ہوگی، جبکہ پولیس کے معاملے میں اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو اس کو میکسیمم 1 سال تک ہوگی، یعنی عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ اس کو 1 دن بھی سزا دے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سر اف آئی مے جسٹ آسک ویری کوئکلی ہیئر، یہ جو کورٹس کے اوپر پابندی ڈالی ہے یہ تو ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے ٹرائل کورٹس ہیں نا جن کو نیب ہو 80 اور وہ آج تک کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو ادھر کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ کوئی اس کی انشورٹی ہے قانون کے اندر؟ صرف بالکل میں نے آپ کو کہا نا کہ عدالتوں کا جو نظام ہے آلریڈی جو اوور برڈن ہے، اور آلریڈی جو ایسے لاز ہیں جوینائلز کے حوالے سے آلریڈی ہے، جس میں تھا پہلے 4 مہینے کا تھا، پھر نیا لا آ گیا 6 مہینے کا کہا گیا، تو ایسا پریکٹس میں نہیں ہے. اور اسی طرح سے قانون وہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرے، نہیں تھا، پریکٹس میں نہیں تھا. تو میں کہوں گا، اور خاص طور پہ یہ جو بل ہے نا یہ تو صرف ابڈکشن کے حوالے سے، مسنگ چلڈرن کے حوالے سے، سیکشل ابیوز کے حوالے سے نہ تو کہیں سزا کا اور اس طرح کوئی نظام تعارف کروایا گیا اس کا. اور سر جو یہ نیا ادارہ جس کا ذکر ہے اس بل کے اندر، زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی، اس کا کیا مقصد ہے یا اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ جو بل میں ہے بیسیکلی تو وہ کوارڈینیشن ہی ہے کہ رپورٹ ہو، پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر انفارم کریں کہ یہ ہو گیا. اچھا، ٹو دس ایجنسی آپ ان کو انفارم کر دیں، لیکن ان کا کردار اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹ پولیس نے کرنا. پولیس تبھی انفارم کرے گی نا جب وہ ایف آئی آر درج کر لے گی. تو جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی، لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہو رہی، اور پہلے بھی نہیں ہو رہی، پہلے بھی لا موجود ہے. تو میرے خیال میں جو سب سے پہلے زیادہ ضروری چیز ہے انٹری پوائنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹری پوائنٹ ہے پولیس. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، ان کو یہ بتائیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کو اورینٹ کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ بچے کا اغوا کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور ساتھ میں جو جنسی زیادتی ہے اس کا کتنا اہم ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے کلچر میں تو وہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور اس حوالے سے پولیس کیونکہ ریلیکٹنٹ ہے. پچھلے دنوں بھی آپ نے جو ہائی کورٹ کے جو فیصلے کے حوالے سے بات کی تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا تھا، کیونکہ پولیس نے جا کے تو وہاں اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ بندہ انوسنٹ ہے جس کے خلاف ایف آئی آر. تو اس کے لیے پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ سینئر آفیسرز جو ہیں ایس ایس پی لیول کے وہ انویسٹیگیشن کریں. تو میرے خیال میں جو موجود نظام ہے اس کو بہتر کیے بغیر آپ کسی اس طرح کے لا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا، آپ اس طرح کی اتھارٹیز زارا ہے یا اس کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، آپ کے پاس آلریڈی ہیومن رائٹس کا کمیشن موجود ہے، آپ کے پاس آلریڈی چائلڈ رائٹس کا کمیشن موجود ہے. سر ایک بات بہت ہو رہی تھی جب یہ قانون بن رہا تھا، اس سے پہلے بھی کہ ایک نیشنل رجسٹر ہونا چاہیے ایسے اوفینڈرز کے لیے، تاکہ ایٹ لیسٹ معلوم تو ہو نا وہ کہیں جائیں، اگر وہ کہیں رہ رہے ہوں تو ایٹ لیسٹ وہاں کے تھانے کو بھی معلوم ہو. اس طرح کی کوئی پروویژن اس قانون کے اندر ہے؟ ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہے کہ وہاں یہ جو بٹ وہ کون مینٹین کرے گا؟ وہ یہی جو ادارہ جس کا نام انہوں نے شاید رکھا ہے جو انسٹیٹیوٹ بنے گا، وہ اس طرح کے ڈیٹا کو مینٹین کرے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہیلپ لائن ہوگی، ویسے تو یہ فیڈرل لیول پہ امپلیمنٹ ہوا ہے، لیکن ہیلپ لائن جو ہے وہ پورے پاکستان سے لوگ کال کر کے وہاں رپورٹ کر سکیں گے. یہ اس طرح کی تھوڑی سی ایمبیگوٹیز بھی ہیں، لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے پورے پاکستان کے لیے بنایا، لیکن ٹھیک ہے ود دا پیسج آف ٹائم دوسرے صوبوں میں بھی اس کو لوگ اڈاپٹ کر لیں گے جو گورنمنٹس ہیں.
لیکن اصل ایشو جو ہے نا جو آپ نے بات کی کہ جب تک آپ کا پہلا نظام جو ہے جو آپ اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر آپ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اوور برڈن ہے وہ پہلے نہیں چل رہا تو آپ اس کے اوپر ایک اور ادارہ بنا دیں گے لیکن وہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں چلا دیں گے تو آؤٹ آف دیٹ سسٹم ہی یہ ادارہ چل سکے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قانون امپلیمنٹ ہو سکے. بہت بہت شکریہ سر آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.